बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 2 अगस्त है साल 2021। आज फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के नौकर अबसार आलम और असद तूर को कायमा कमेटी के इजलास में धो डाला है। शीरी मजारी अपनी ब्रिगेड के साथ मर्दों के पीछे पड़ गई हैं। लाहौर फैक्ट्री ज्यादती वाक़े के अंदर मामला उलट गया है। इस खबर पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। चंद दिन पहले एक वाकया रिपोर्ट हुआ। गुज्जरपुरा का ये इलाका है। ये वही इलाका है जहां पर मोटरवे ज्यादती केस का वाकया रूनुमा हुआ था। वहां एक फैक्ट्री के अंदर 2 लड़कियों के साथ ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ और उसके बाद ज़ाहिर है जब मामला सोशल मीडिया पर आया तो एक हाइप क्रिएट हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उस फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो उसने एक इंकशाफ किया है। पहले मैं वो आपको सामने रखता हूं और फिर हम इस मामले पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिन वाकयात, जिनसी दरिंदगी के जिस तरह के वाकयात का इजाफा हो रहा है, इसके अंदर जो जना बिल रजा है, इसका भी एक बहुत बड़ा जो है वो अमल दखल है। बदकिस्मती के साथ इस पर हमारी सोसाइटी के अंदर जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। अब गुजरपुरा वाकये के अंदर ये मालिक नदीम जो है, इसने बयान दिया है पुलिस के सामने। वो कहता है कि मुलजम नदीम ने बताया कि मेरे कजन इरफान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जश्न का मंसूबा बनाया गया। पार्टी के लिए इरफान ने दीगर 5 दोस्तों को फैक्ट्री के अंदर इनवाइट किया। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक के मुताबिक पार्टी के लिए दोनों लड़कियों को शाहदरा से लाया गया था। यानी ये दोनों लड़कियों को डांस के लिए 15,000 रुपए पेमेंट की गई थी। दौरान तफ्तीश मुलजम ने यह भी बताया है कि लड़कियों को रात 2 बजे वापस छोड़ना था। ये एग्रीमेंट का हिस्सा था, लेकिन सुबह 7 बजे उनको घर पहुंचाया गया, जिसकी वजह से जो लेन देन का मामला था उस पर तनाजा हो गया और लड़कियों ने ज्यादती का मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया। अब बहुत सारा, एक तो इसकी बहुत बड़ी वजह इस मुल्क के अंदर गुर्बत भी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से सोसाइटी बाहर खूनी लिबरल टोला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और ये जो पूरी ब्रिगेड है जो इस वक्त हमला आवर है पाकिस्तान की रवायात पर, तहजीब व सकाफत पर, इस्लामी अहकामात पर, और उस हवाले से मीडिया के अंदर भी और आलमी सतह पर उनके हक के अंदर आवाज उठाई जाती है। तो जनाब बिल रजा और इस तरह पार्टीज की अरेंजमेंट करना और लड़कों और लड़कियों का इकट्ठा होना, खास तौर पर जो पोश इलाके हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बड़े बड़े जो शहर हैं, ये एक फैशन बन गया है। जब तक यहाँ से मंशियात फरोशी और कितने कितने इनके बड़े धंधे सामने आए हैं, लेकिन हमने देखा है कि ओवरऑल हमारे जो डीसी इस्लामाबाद है वो खूनी लिबरल जो टोला है उसके बड़े पसंदीदा है। और ज़ाहिर जाफर वाला जो वाकया है उसकी मिसाल भी आपके सामने है। इस हवाले से सोसाइटी के अंदर वो आवाज बुलंद नहीं हो रही जो होनी चाहिए। बदकिस्मती के साथ अब इस्लाम की बात करें तो वो ऐसे लगता है जैसे ये कोई पुराने वक्त की बात कर रहा है, ये मॉडर्न दुनिया है। तो जब तक इसके असल मुहर्रकात पर, जिस तरीके से मीडिया पर, जो टीवी चैनल्स पर ड्रामे दिखाए जा रहे हैं जो मोटिवेट करते हैं, जो लोगों के ज़हन के अंदर इंतशार और परागंदगी पैदा करते हैं, जब तक इन वजूहात का इलाज नहीं होगा उस वक्त तक ये बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ और जिस तरह के जिनसी दरिंदगी के वाकयात के अंदर इजाफा हो रहा है, बदकिस्मती से मुमकिन नहीं है कि ये रुक सके। अब मैं आपके सामने रखता हूं हमारी जो इंसानी हकूक की वजीर हैं शीरी मजारी, उनकी बेटी जो ईमान मजारी हैं, उनका तो आप कारनामे अक्सर सुनते हैं। एक तरफ शिफा यूसुफ जई है, उस पर हमला किया जाता है, उसके किरदार पर सवालात उठाए जाते हैं, बेहुदा जबान असद तूर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो लड़की है वकील, वो असद तूर के साथ खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ जहां भी मामला होता है वो ह्यूमन राइट्स, वेमेन राइट्स के नाम पर इन्होंने मुख्तलिफ NGOs बनाई होती हैं और मीडिया पर आगे पीछे ये एक पढ़ी लिखी जदीद एक पोद के तौर पर सामने आते हैं और वहां पर सबको चुप करवाने के अंदर इनका किरदार होता है और ये छा जाती हैं। अब शीरी मदारी अगरचे इस हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मैं तो हैरान होता हूं कई दफा वजीर आजम साहब पर शायद ये कोई मजबूरी होगी। अब यहाँ पर इंसानी हकूक के अंदर ये आवाज तो बुलंद करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस आड़ के अंदर ये मर्दों के पीछे पड़ गई हैं। अब आप देखिए, आज एक इजलास हुआ इंसानी हकूक की कायमा कमेटी का और वहां पर ये जो कमेटी थी इसके अंदर जो है खवातीन के लिए पार्कों का मामला डिस्कस था। जो सानिया मीनार पाकिस्तान हुआ है उस तनादर के अंदर सारी बात हो रही थी कि वहां पर मर्द आए और एक खातून जो है उन्होंने कहा, जो रुकन थी उस कमेटी की, उन्होंने कहा कि औरतों को हर वक्त इस तरह की जगहों पर नहीं आना चाहिए, उनके लिए एक टाइम मुख्तास होना चाहिए। तो ये खातून कहती है नहीं, औरतों के लिए क्यों?
برابری کے لیے ہم بیٹھی ہیں، عورتوں کو برابری کے حقوق ہیں، لہذا مردوں کا جو داخلہ ہے، چونکہ یہ ایکٹ کیا ہے مردوں نے، تو مردوں کا داخلہ جو ہے ان پارکس کے اندر جو ہے وہ ممنوع ہو جانا چاہیے۔ اور یہ مردوں کے خلاف جو ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں پر پابندی کی تجویز جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور ان تجاویز پر کوئی متفقہ بہرحال آج فیصلہ نہیں ہوا، اور مینار پاکستان کے واقعے کی رپورٹ ان کے سامنے رکھی گئی۔ اب یہ ہر جگہ پر برابری کا جو کنسپٹ دیا جاتا ہے، خواتین کے بڑے حقوق ہیں، ماں، بہن، بیٹی، اور ہر حوالے سے بیوی کے طور پر ان کے حقوق سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ بڑا احترام اور عزت ان کو دینی چاہیے۔ لیکن یہ مرد اور عورت کا جو ایک صنفی امتیاز ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ چیزیں، ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اس کے تناظر کے اندر کچھ فیصلے اگر ریاست پاکستان کرتی ہے تو یہ میرا جسم میرا مرضی والا پورا ٹولہ عمل آور ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں ایکول رائٹ سے محروم کیا جاتا ہے۔ طالبان ہوں، دیگر ہوں، ان پر بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے۔ تو ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اب جہاں پر یہی وہ خواتین کا ٹولہ ہے، کشمیر کے اندر ویمن رائٹس کس طریقے سے پامال ہو رہے ہیں، اس پر یہ ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ فلسطین کے اندر کس طرح جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فلسطینی خواتین پر، کوئی بات نہیں کریں گی۔ اور یہ دنیا کے اندر جہاں امریکنز نے ابھی جس طریقے سے کابل ایئرپورٹ پر خواتین کو دھکے لگائے، ہراساں کیا، اس پر گفتگو نہیں کرتے، چونکہ مغربی این جی اوز کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور انہی کی زبان بولنی ہوتی ہے، جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اور اب یہ مردوں کے جناب حقوق اور عورتوں کے حقوق، یہ عجیب قسم کی ایک لڑائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور یہ اکثر وہ خواتین ہیں، بدقسمتی کے ساتھ اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں گے، جن کے اپنے گھر نہیں بچ سکے۔ زیادہ تر ان کے اندر وہ خواتین ہیں، جینون خواتین بھی ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ہر معاملے کے اندر مردوں کی اور عورتوں کے جیسے ایک جنگ شروع ہے، اس طرح کا ماحول بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے کہ پارکوں کے اندر آپ جو ہے وہ مردوں کا داخلہ ممنوع کر دیں تاکہ کوئی واک بھی نہ کر سکے، کوئی وہاں پر کھیل کود بھی نہ کر سکے، بچوں کے ساتھ صرف وہ کہتے ہیں فیملیز کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو آپ ایسے انتظامات کریں، آپ حکومت ہیں، تاکہ سیف اور سیکیور طریقے سے سارے لوگ آئیں، وہاں پر بیٹھیں، اور باقی جو چیزیں جینون ہیں، لباس کے اندر بہتری ہو، اور اس کے بعد جو آپ ڈرامے وغیرہ دکھا رہے ہیں، جو فلمیں آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ بے حیائی کو سارے پرموٹ کرنے والا ٹولہ خواتین کی حقوق کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف ننگے ہم نے رہنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہمیں گور کے دیکھے تو یہ احاطہ کرنا ہے۔ یہ بھائی کچھ یہاں سے آپ بھی جو حیا اور کا دامن ہے وہ دونوں طرف سے پھیلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے بھی ہوں، بے لباس بھی ہوں تو نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل یہ حق نہیں ہے مرد کا، لیکن آپ اتنا بھی امتحان کے اندر نہ ڈالیں، کچھ اپنے جو معاملات ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ لیکن جو درندگی کے واقعات ہو رہے ہیں، ابھی اینٹی ریپ جو بل ہے اس کی بھی کل ایک کمیٹی کے اندر گفتگو ہوئی، اور جو وکلاء تھے ان کی رائے باقی اراکین سے مختلف تھی، اور میں سمجھتا ہوں وہ رائے جو ہے وہ درست تھی۔ اور اس کے اندر سینیٹر جو اعظم ہیں انہوں نے یہ زبردست ویلڈ ایک پوائنٹ رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ صرف آپ اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں اس تناظر کے اندر صرف مردوں کے حوالے سے قوانین کو نہ دیکھیں۔ یہاں ایسے ہوتا ہے تقریباً 90% عدالتوں کے اندر جو کیسز آتے ہیں اس کے اندر لڑکا اور لڑکی رضامندی کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا وہ بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ والدین پکڑ لیں تو وہ لڑکی بیانات سے مکر جاتی ہے، اور پھر زنا کا اور اغوا کا پرچہ جو ہے وہ لڑکے کے خلاف درج ہو جاتا ہے، حالانکہ پہلے سارا عمل رضامندی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، بھاگے ہوتے ہیں۔ تو اس تناظر میں ایک پریشر جو ہے وہ بنا کر آپ ایسی قانون سازی نہ کریں کہ اگلے بندے کو کوئی صفائی کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ بڑی زبردست کل ایک کمیٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ بہرحال شیریں مزاری اور پورا یہ جو ایک خاص گروہ ہے وہ عورتوں کے حقوق کے نام پر اکثر انہوں نے مردوں کو وہ والد کے طور پر، بھائی کے طور پر جو ان کا ایک پازیٹیو کردار ہے، منفی کردار کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ چند گندی بھیڑیں ہوتی ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں جن کو بنیاد بنا کر پوری سوسائٹی کو گدلا کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ اس وقت آپ کو علم ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بل ہے وہ آج ایک قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی برائے اطلاعات و نشریات، اس کا اجلاس ہوا ہے۔ اس کے اندر فواد چودھری بھی تھے، وزیر مملکت فرح حبیب بھی تھے، یہ میاں جاوید لطیف اس کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیگر اراکین تھے۔ اس کے اندر صحافیوں کو بلایا گیا تھا کہ جناب بتائیے آپ کو اس پر کیا ریزرویشن ہے۔ آسمہ شرازی بھی آئیں، ابصار عالم بھی، اور ان کے ساتھ جو ہے
اسد طور اور اس طرح کے جو لوگوں کے حوالے سے وہاں پر بات ہوئی. جب بات ہوئی ہے تو اس پر جو ظاہر ہے فواد چودھری آپ کو علم ہے آج کل وہ ان کے پورے جو کرتوت ہیں اس پورے طبقہ ملامتیا کے وہ سامنے رکھتے ہیں. جس طرح ڈان کی ابسا کومل کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ کا ادارہ منافقت کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. سندھ کے اندر 4 جو صحافی ہیں ان پر حملے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اس حوالے سے کسی نے بھی آواز بلند نہیں کی. لیکن یہاں وفاق کے اندر اگر تھوڑا سا معاملہ روٹین کا کسی کا ذاتی بھی بنے تو آپ کو اس کو پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے چند جو طبقہ ملامتیا کے صحافی ہیں وہ روز اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کی آزادی پامال ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی رپورٹس وہ غلط بناتے رہتے ہیں جس کو عالمی جو ایجنسیز ہیں وہ اٹھاتی ہیں، پھر وہ اپنی رپورٹس بناتی ہیں. فیٹف اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہاں پر پاکستان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں اس کی بنیاد پر، اور یہ لوگوں کا یہی ایجنڈا ہوتا ہے ہر وقت شور شرابہ کرنا. جینون ایشوز ان کو اٹھانے چاہیے. اب اس پر آپ کو یاد ہوگا جب یہ چیئرمین پیمرا بنے، نون لیگ نے ان کو نوکری پر لگایا ابصار عالم کو، تو ان سے ایک صحافی سوال کر رہا تھا کہ جناب آپ بھی صحافی ہیں اور یہ بات کریں. انہوں نے کہا نہیں میں صحافی نہیں ہوں، میں صحافی نہیں ہوں. انہوں نے خود مانا. اب اس بنیاد پر جو ہے، اور اسد طور جو ہے وہ یوٹیوبر ہیں ہماری طرح، تو اب وہ اس بنیاد پر جو فواد چودھری اس کے سامنے جب ان کا ذکر کیا گیا کہ دیکھیے آپ ایک طرف جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں جو ملزمان ہوتے ہیں، وہ واپڈا ٹاؤن کے لاہور جو جور ٹاؤن کے اندر دھماکہ ہوا 24 گھنٹے کے اندر، لیکن صحافیوں پر جو حملہ آور ہے وہ نہیں پکڑے جاتے. جاوید لطیف نے یہ بات کی اور اس پر جو ہے وہ فواد چودھری نے کہا دیکھیے یہ معاملہ ٹھیک ہے لیکن ابصار عالم اور اسد طور صحافی نہیں ہے. ہر بندے کو صحافی مت بنائیں، کیونکہ ابصار عالم تو مریم نواز اور نون لیگ کا نوکر ہے، ہر وقت ان کی گاڑیوں میں بیٹھنے والا ہے. جیسے مشتاق منہاس جو ہے، جس طرح نجم سیٹھی ہے، یہ خاص قسم کے نوکر چاکر لوگ ہیں. اسد طور جو ہے وہ ویسے چلے وہ بھی یوٹیوب پر ولاگز کرتے ہیں. تو اس معاملے پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ صحافی نہیں ہے اور خود یہ چونکہ مان چکا ہے ابصار عالم، لہذا ان کو صحافیوں کی لسٹ کے اندر نہ ڈالیں. اس پر آسما شرادی انہوں نے کہا ہاں صحافی ہیں. اس پر آسما شرادی بھڑک اٹھی. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میڈیا کے بل پر بات کریں. اب میڈیا اتھارٹی کا جو بل ہے اس پر چونکہ نون لیگ اس کی ہیڈ ہے اس کمیٹی کی، اور اب انہوں نے مریم اورنگزیب، آپ اندازہ کر لیں پھر کیا حشر نچر ہوگا. اور جو اس طرح کے اتنے بجائے دماغ والے لوگوں کے مریم اورنگزیب کو اس ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمل شاذب جو ہے وہ پی ٹی آئی سے، نفیسہ شاہ کو پیپلز پارٹی سے لیا گیا ہے. اب یہ کمیٹی جو ہے اپنی رپورٹ اس پر پیش کرے گی اور صحافیوں کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں وہ وہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور حکومت نے اپنا موقف رکھا ہے کہ آپ جو اینکر یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے وہ حکومت سمجھتی ہے نہیں پھیلنی چاہیے، میڈیا ورکرز کا تحفظ ہونا چاہیے، لیکن اینکر اور سیٹ چونکہ انہی کو بلایا جاتا ہے. اگرچہ حکومت نے بتایا کہ ہم نے بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں صحافیوں کی ان سے مشاورت کر لی ہے، لیکن آپ جو ہے چلیں روڑے اٹکاتے ہیں. اب اینکر اور جو مالکان ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے، وہ کہتے ہیں جی جرمانے زیادہ ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے پیمرے بڑا زبردست کام کر رہا تھا. تو اب وہ ایک مالکوں کی ایک مہم کے اندر اب ظاہر ہے وہ فواد چودھری کے خلاف بھی اس مہم کا آغاز ہو گیا، لیکن وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے آج جواب دیا ہے، اور مریم کے جو نوکر ہیں اس کو بڑی آج ٹھیس پہنچی، اور اس کے بعد وہ اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.